अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ डन, इमरान खान ख़त्म शुद, कैलेंडर जा रहा है 2017 पर वापस। सियासी बिसात पर तमाम मोहरे हतमी तौर पर तैनात कर दिए गए हैं और दिलचस्प खेल का आखिरी बाब शुरू हो गया है। आज के प्रोग्राम में बहुत अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या फ़ैसला हुआ है, क्या होने जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा, किस किस सियासी मोहरे का क्या क्या किरदार मुतय्यन हुआ है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज भी बहुत सारी खबरें थी और बहुत सारी आम खबरें थी, जिसमें दो खबरें तो ये थी कि अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी, उन दोनों को अडयाला जेल से रिहा किया गया और पता चला कि फिर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला तो अब रोज़ ही लगा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो छोड़ने वालों की तादाद है वो भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब तो वो जिस दिन कोई बंदा पीटीआई में से छोड़कर नहीं जाएगा उस दिन शायद हम कह सकेंगे कि अब वो खबर होगी। इसी तरह जनाब इमरान खान साहब ने जेआईटी में पेश होना था। वो जो 9 मई के वाक़यात के जिन वाक़यात में इमरान खान साहब नामज़द मुलज़म हैं, 2-3 जेआईटीज़ बनी हुई हैं लाहौर में। उनमें इमरान खान साहब को तलब किया गया था। इमरान खान साहब आज वहाँ पर नहीं पेश हुए और वो अपना वो जो एटीट्यूड है ना कि कानून से मैं बालातर हूँ, वो एटीट्यूड वो अभी तक कायम रखे हुए हैं। लेकिन ये एटीट्यूड अब उनके गले पड़ने वाला आगे चल के। इसी तरह इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे शेख रशीद अहमद साहब भी चल रहे हैं। हालाँकि वो बड़े सियाने बयाने आदमी हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना सियाने बयाने आदमी, वो सियाने बयाने आदमी हैं। लेकिन होता है ना कि बाज़ औक़ात समझदार आदमी भी कहीं न कहीं गलती कर जाता है। तो शेख साहब वो उस रवश पे कायम हैं, क्योंकि उनको हर तरफ से तो हो गया था जवाब, तो उनको भी इमरान खान के अलावा और कोई सहारा नहीं है, डूबते को तिनका का सहारा। और इमरान खान साहब खुद अब किसी के सहारा बनने की पोज़ीशन बनी है कि वो खुद सहारे ढूँढते फिरें। शेख साहब को भी आज जनाब ने तलब किया हुआ था, जो उनको अल कादिर ट्रस्ट में, चूँकि वो भी काबीना का हिस्सा थे और उन्हें कहा गया था कि तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, तो शेख साहब वहाँ पर पेश नहीं हुए क्योंकि वो तो रूपोश हैं। तो उन्होंने एक ख़त लिख दिया है नायब हुकाम को कि जनाब मेरा तो इस मामले से कोई तल्लुक़ नहीं, शहज़ाद अकबर से मेरे तल्लुकात बड़े ख़राब हैं, तो ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है इस केस का और ना मेरा इस केस से कोई तल्लुक़ है। अब कैसे नहीं है तल्लुक़, जब आप बंद लिफ़ाफ़ों में काबीना वाले दस्तख़त करते रहे हैं, तो जिसने दस्तख़त किए हैं तल्लुक़ तो फिर सबका बनता है। पता है या नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो अब जुर्म का सबूत तो उनके सामने पड़ा हुआ है, नायब वालों के सामने काबीना का फ़ैसला है, दस्तख़त हैं, वो ज़रा आगे। बहरहाल शेख साहब भी पेश नहीं हुए और अब ये जो शेख साहब हैं और इमरान खान साहब, इन दोनों की मुश्किलात इनके इस रवैये के नतीजे में मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अब ये पता चला है कि जनाब 31 मई को इमरान खान साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँगे, मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होंगे, नैब में भी पेश होंगे और बुशरा बीबी भी पेश होंगी। उनकी भी एक एहतसाब अदालत में अपनी अबूरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाएँगी। और ये पता चला कि इमरान खान साहब ज़मानतों के लिए तो आएँगे हाई कोर्ट वग़ैरह, लेकिन नैब में बुशरा बीबी की पेशी है और वो बुशरा बीबी के साथ जाएँगे और लाज़िमी बात है उन्होंने उनको अकेले तो नहीं जाने देना। अच्छा, यहाँ पर अब आगे हम उन खबरों की तरफ आते हैं जो हमने अपने आपके साथ शेयर की थी थंबनेल के बीच में, कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो डन हो गए हैं और कैलेंडर 2017 पे वापस जा रहा है और इमरान खान साहब का आगे सियासी रोल ख़त्म हो गया। इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है जी, इस वक़्त खेल तो सारा खुलकर सामने आ गया है। जो आर्मी चीफ़ ने कोयटा में जो अफ़सरान से ख़िताब किया है, उसमें बिल्कुल उन्होंने एग्ज़ैक्टली वही बात की है जो किसी ज़माने में हकीम सईद साहब ने की थी और जो किसी ज़माने में डॉक्टर इसरार ने की थी। उन्होंने कहा कि जो बैन-अल-अक़वामी ताकतें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साज़िशें कर रही हैं और उनके पाकिस्तान के अंदर जो मोहरे हैं, उनकी आपस में जो सिंक्रोनाइज़िंग हुई है, वो सारा खेल अब खुलकर सामने आ गया हुआ है। तो ये अब अगर आर्मी चीफ़ ये बात कर रहा है तो पीछे किसी को शक-शुबा कोई रह नहीं जाता। अगरचे कि इमरान खान साहब के जितने एक्ट्स थे आज तक, वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले से लेके 2014 से आप ले लें या 2011 से उनको ले लें, तब से लेकर आज तक जितने उन्होंने एक्ट किए, वो तमाम के तमाम बुनियादी तौर पे एंटी स्टेट एक्ट्स थे। किसी को पसंद आए या ना आए, जब धरने दिए गए, सबने देखा कि वो आते थे और टाल प्लाज़ों को आग लगा के उनके बंदे चले जाते थे। कभी जंग-जियो के दफ्तर पे पथराव हो जाता था, रोज़ाना रिपोर्टरों को मारा जाता था और एसएसपी इस्लामाबाद को मारा गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर कब्ज़े की कोशिश की गई, पीटीवी पर चढ़ाई कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें टाँग दी गई और कफ़न बाँध लिए गए। और जो सबसे बड़ी एंटी स्टेट उस वक़्त उनकी एक्टिविटी थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि जनाब सिविल नाफ़रमानी की तहरीक, यानी कि स्टेट को पैरालाइज़ कर दिया जाए। तो वो फिर अल्लाह ने किया कि वो नहीं उनकी कामयाब हुई, लेकिन उन्होंने तो कोशिश पूरी की।
اسی طرح 2016 میں پھر لاک ڈاؤن کی، جی میں پورا پاکستان نہیں چلنے دوں گا، فلاں فلاں شہر نہیں چلنے دوں گا، فلاں دن فلاں شہر نہیں چلنے دوں گا. اور پھر انہوں نے ان کو سارا کچھ ہوا، پھر ان کو ریسکیو کیا جناب سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ میں پھر جسٹس آصف سعید کھوسا نے، اب تو یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ سونے تو کتنے پھر رہے ہیں، ساڑھے کو لا. تو خان صاحب ان کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے جناب اٹھا کے نواز شریف کو وہ مارا. اور پھر باقی سارے جناب الیکشن مینیج کر کے دیے گئے، باقی ساری پارٹیوں کو کسی کو چپیڑے مار گئے، کسی کو لالچ دے کے لا کے عمران خان کے پاس پیش کروایا گیا عمران خان کی خدمت میں. اور خان صاحب جھولے میں بیٹھ کے اقتدار مل گیا ان کو بنیادی طور پہ. تو وہ اس کے بعد پھر اسی وہ ٹون میں تھے. تو پھر 2021 تک سے پہلے 2019 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے ملک کو چلانا، اور ان کا ملک کے لیے خطرناک ہوگا، لیکن ان کو کرونا جو ہے وہ ریسکیو کر گیا، ورنہ تو اس سے پہلے یہ فارغ ہو جاتے. اور یہ بات تو جنرل باجوہ صاحب، وہ جو مختلف ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں، جو شاہد مطلع صاحب اور جاوید چودھری اور منصور علی خان وغیرہ وغیرہ، ان کے ریفرنس سے جو آتی ہیں چیزیں، اس میں ہے کہ وہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ خان صاحب فارغ ہوں گے، لیکن کرونا ان کو وہ کر گیا. اور پھر 2022 میں ان کو جانا پڑا. جب کرونا گیا تو ساتھ ہی عمران خان بھی چلا گیا. تو اس کے بعد سے عمران خان صاحب نے پھر نہیں پاکستان کو اسٹیبل ہونے دیا. حکومت میں آئے تب بھی انہوں نے سی پیک بند کیا. یہ پاکستان کی، یہ اینٹی اسٹیٹ میں تو اس کو سمجھتا ہوں، جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے گا وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ کیا. پھر معیشت انہوں نے ساری بیڑا غرق کر دیا. پھر معاشرت انہوں نے تباہ کر دی. گالی گلوچ کا کلچر آ گیا، عدم برداشت کا کلچر آ گیا، تفریق پیدا کر دی گئی معاشرے میں بہت بری طرح، کہ جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جائے گا، یا پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ پھر نعوذ باللہ اس کے اوپر غیر اسلامی قسم کے معاملات انہوں نے لگانے شروع کر دیے. وہ ہم تو سچی بات ہے حیران ہوتے تھے کہ یار لوگوں کے دماغ کیسے معاف ہوئے ہیں کہ دھڑا دھڑ میوزک چل رہا ہوتا ہے، ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے، پھر یا کرنا بدو یا نستعین. مطلب اللہ معاف کرے، دین کو جتنا بری طرح استعمال عمران خان نے کیا سیاست کے اندر، کسی پاکستان کی مذہبی جماعت نے نہیں کیا آج تک. یہ خام خواہ ہم مولویوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو نقصان پہنچایا دین کو بھی اور سیاست کو بھی اور پاکستان کو بھی، وہ کسی نے نہیں پہنچایا. خیر یہ سارا کچھ ہوا، اور پھر جب یہ دیکھا گیا کہ معاملات اس طرح نہیں چلتے، تو پھر نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے سرد موسم میں کافی کی چسکیاں لے رہے تھے، پھر ان کی منت ترلے شروع ہوئی، اور پھر آخر ان کو منایا گیا. تو پھر تحریک عدم اعتماد آئی، اور زرداری صاحب، نواز شریف اور مولانا صاحب نے مل کر عمران خان کی حکومت گرا دی. عمران خان صاحب اس کے بعد سے لے کر آج تک بڑے گلے کرتے ہیں کہ جی میرا خلاف سازش ہوگی. یہ وہی عمران خان ہے کہ جب انہوں نے ان کے خلاف تحریک اعتماد میں عدم اعتماد پیش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا میری تو دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے. یا تو ان تینوں کو ایک ہی بندوق سے وہ شست باندھنے کو انہوں نے کہا تھا میں نے شست باندھ کے رکھی ہوئی ہے، اب میں انہیں ماروں گا. تو خان صاحب اگر آپ کی دعائیں قبول ہوگی تو پھر آپ کس بات کا رونا چیخنا بچایا ہوا ہے. خیر انہوں نے طے کیا تھا کہ جی میں نہیں تو پھر میں نے ملک بھی نہیں چلنے دینا. کبھی انہوں نے کہا ایٹمی ہتھیار جو نہیں ہے وہ چلے جائیں گے، کبھی کہا ملک ٹکڑوں میں بدل جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یہ فوج تباہ ہو جائے گی، یہ جناب پبلک تباہ ہو جائے گی، یہ کچھ انہوں نے کہا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. ہر کوشش انہوں نے کی. آئی ایم ایف کو جب ان کے پاس 2 صوبوں کی حکومتیں تھیں تو وہ جہانگیر ترین کی کال بھی سامنے آئی کہ وہ میں تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے جی، بڑی سیدھی سی وہ انہوں نے کیا، سارا کچھ وہ کرتے رہے. اور پھر ہم بھی سوچتے تھے کہ یار اس پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو پھر آگے والی وارث آگے انہوں نے کہا کہ ٹھہر جا تیری ایسی تیسی. عمران خان صاحب کے ساتھ پھر یہی ہوا. عمران خان صاحب اس کے بعد بھی پھر بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے. انہوں نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پھر دوست بھائی گھومتے توڑی اور اپنی مرضی کا الیکشن لینے کی کوشش کی. بڑی انہوں نے کوششیں کی تھی، بڑے پلان بنائے ہوئے تھے کہ جناب 2028 تک یہ ہوگا، تو 2038 تک یوں ہوگا، تو وہ فلانا چیف ہوگا، تو فلانا ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا، تو میں وزیر اعظم ہوں گا، تو پھر میں صدر ہوں گا، میں پھر صدر ہوں گا. تو یہ انہوں نے ایک جو ہے وہ سانپ سیڑھی کا کھیل انہوں نے بنایا ہوا تھا. لیکن وہ پھر پتہ لگا کہ یہ اس میں سیڑھیاں کم ہیں، سانپ پھر زیادہ آ جاتے ہیں. تو وہ بہرحال معاملات ان کے اسی طرح چلتے رہے، اور اب ملک کو اس سٹیج پر لے آئے ہوئے ہیں کہ اس وقت وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے نہیں کیا اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہوئے. نہ کسی مقدمے میں وہ پیش ہوتے تھے، عدالتوں میں آتے تو جتھے لے کر آ جاتے تھے، لیکن باہر جناب بازاروں بدے ڈنڈے اٹھا کے کھڑے کیے تھے. اور انہوں نے بڑا اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کیا، اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، اور اس اوور کانفیڈنٹ کے نتیجے میں 9 مئی ہو گیا. تو 9 مئی وہ پھر وہ ریڈ لائن تھی جو پھر عبور نہیں ہوئی، اور ابھی تک اس ریڈ لائن کو ٹکرے مار رہے ہیں، اور وہ ان کو اب دہائیوں تک بھگتنی پڑنی ہے جو اس وقت سچویشن ہے. پارٹی ان کی تباہ ہو گئی، لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب گنتی کے چند لوگ ان کے ساتھ باقی ہیں، وہ بھی یا مفرور ہیں تو یا پھر وہ اندر ہیں، باقی پارٹی شارٹی ساری ختم ہو گئی. تو اب یہ سارا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو ماچو مین سمجھتے تھے، اب وہ اچانک رہ گئے تنہا، تو پھر گرفتار کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو ان کی گرفتاری والا جو معاملہ ہے کہ جو آگے کی چیزیں اب طے ہوئی ہیں نا، اب آگے چل کے معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جانا ہے،
اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کوئی میٹر نہیں کرتی. عمران خان صاحب گرفتار بھی ہوں گے, پھر باہر آئیں گے, پھر گرفتار ہوں گے, یہ سلسلہ اب ان کا چلتا رہے گا. عمران خان صاحب نے بہت زیادہ موجیں کی نا, بہت زیادہ موجیں کی, تو 2-3 مہینے کی موجیں ہو رہے ہیں, لیکن ان 2-3 مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو 1-2 دفعہ اندر باہر آنا جانا پڑے. تو عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ہو گیا اب ختم شد. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس عمر تاب بندیال نے ایک حکم جاری کیا تھا, جس کا جو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہ اس میں ورڈ لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کو جہاں سے گرفتار کیا گیا تھا وہیں پر جا کے بٹھایا جائے اور دوبارہ وہیں سے شروع کیا جائے. یعنی کہ انہوں نے وہ 2 دن ریورس کر دیے تھے عدلیہ کی تاریخ میں. تو اگر عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے جو ہم خیال جج ہیں وہ اگر عمران خان کی خاطر 2 دن ریورس کر سکتے ہیں, ساری چیزیں جی واپس جائیں گی اور جہاں سے ان کو گرفتار کیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا, تو بائی دن پھر ادھر بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے, پھر یہاں پہ لوگ سالوں کو ریورس کریں اور پھر یہ فیصلہ آخر ہو گیا کہ جناب اب اگر آپ نے یہ معاملہ کیا نا 2 دن ریورس کر دیے تو یہ پھر معاملہ 2017 تک ریورس ہوگا. تو وہ ریورس ہونے کا فیصلہ ہو گیا. اب 2017 میں کیا تھا, 2017 میں نواز شریف وزیر اعظم تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھا, سندھ میں پی پی تھی. تو پھر ایسا ہی ہونے جا رہا ہے, اس وقت سچویشن ایسی بن رہی ہے. یہ کیا ہے تفصیلات جی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی پارٹی اوور, عمران خان صاحب کا پولیٹیکل کیریئر ختم شد. اگلا الیکشن اکتوبر میں تو مجھے نہیں ہوتا دکھائی دے رہا, یا نومبر میں ہوگا یا اپریل میں ہوگا. دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب اس الیکشن میں نہیں ہوں گے. وہ نائل بھی ہو چکے ہوں گے, وہ جیل بھی جا چکے ہوں گے, جو اس وقت تک سینیریو نظر آ رہی ہے. یہ تجزیہ ہے, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں چاہیے, کیونکہ حتمی حاکمیت تو اللہ تعالیٰ کی نا جی, صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. نہ کوئی ستاروں کا علم بتا سکتا ہے, نہ کوئی سیاسی تجزیہ بتا سکتا ہے, نہ کوئی صحافی بتا سکتا ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھ کے اس کا اندازہ کر سکیں, تو وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب ختم شد ہیں جی. نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ان کے کیسز ویسز نیلی شیلی ساری ختم ہو جائے گی اور وہ پاکستان واپس آ جائیں گے, اور پاکستان واپس آنے کے بعد نواز شریف ہوں گے جی پاکستان کے اگلے وزیر اعظم. یہ اب آلموسٹ ڈن ہے. اور بھی چیزیں زیر بحث آئیں, بلاول صاحب بھی زیر بحث آئے ہوں گے, مریم صاحب اب زیر بحث آئی ہوں گی, لیکن بلاول صاحب شاید ابھی کم عمر ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے, اس سے اگلی بار ہو سکتا ہے ان کا چانس بن جائے. لیکن اس بار نواز شریف صاحب واپس, چونکہ جو گھڑی ریورس ہوئی ہے نا, جو کیلنڈر ریورس کیا گیا, اس میں 2017 میں بلاول تو نہیں تھے, نواز شریف تھے. تو نواز شریف ہی ہیں جی. عدالتوں کے ذریعے ان کو نکالا گیا تھا, عدالتوں کے ذریعے وہ واپس بھی آ جائیں گے اور الیکشن بھی جیت جائیں گے. اور جو ان کی پارٹی سے لوگ زبردستی نکالے گئے تھے, ڈنڈے مار مار کر, وہ ادھر شامل کرا ادھر شامل کرا, وہ سارے پھر واپس ہو گئے نا. وہ کیا ہے آج کل لوگ عذرائے تفنن کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ میں واپس رپورٹ کرنے کا کیبنٹ ڈویژن میں حکم ہو گیا, تو وہ لوگ واپس رپورٹ ہو گئے. اب نواز شریف کی پارٹی ہے پنجاب کے اندر, اور کے پی کے کا کافی حد تک, اور کسی حد تک کراچی میں بھی, اور اب وہ پارٹی آگے الیکشن لڑے گی اور اس کے اوپر کوئی پابندیاں اس طرح کی نہیں ہوں گی جس طرح 2018 میں تو عمران خان کے علاوہ کسی پارٹی کو الیکشن لڑنے دیا ہی نہیں گیا نا جس طرح سے. سچی بات تو یہ ہے. تو اس وقت پھر عمران خان نہیں ہے, باقی سب لڑیں گے الیکشن. اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے جو آئندہ جو سیاسی بساط ہے اس کے اندر تقریباً 3 ایک ٹکڑے تو اس کے بن جائیں گے. ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے عمران خان کے ہاتھ میں رہے, ایک لمیٹڈ سا ٹکڑا, لیکن جو آگے متحرک اور فعال ٹکڑے ہوں گے وہ ایک سب سے اہم جو ٹکڑا ہوگا وہ جہانگیر ترین کے ساتھ جا رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب اگلے الیکشنوں میں ان کا گروپ جو قومی اسمبلی کی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 25 میکسیمم 30 سیٹیں بھی لے سکتا ہے, اور 50 کے قریب صوبائی اسمبلی کی سیٹیں وہ پنجاب میں لے لیں گے. تو پنجاب میں جو بھی حکومت بنے گی اس میں جہانگیر ترین کا بڑا اہم رول ہوگا. اور پنجاب میں جو ابھی تک مہرے سیاست کی شطرنج پر بچھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور ان کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب ہوں گے, نہ تو حمزہ صاحب ہوں گے اور نہ ہی مریم ہوں گی. مریم کا چانس ہے. اب یہ تو وہ چیز ہے نا کہ اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں, اب اللہ تعالیٰ سب کو سے زندگی دے, کسی بندے کی زندگی موت کا پتہ نہیں, اس صورت میں کچھ سینیریو بدل جائے تو ایک الگ بات ہے. لیکن فی الحال جو سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے مطابق نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر بننے کے باوجود جو ان کا ٹویٹر ہینڈلر ہے اس پہ بھی ابھی تک سی ایم شہباز لکھا ہوا ہے, اس میں پی ایم شہباز نہیں ہوا اس کا نام چینج. تو خیر وہ پنجاب پھر دوبارہ ان کے پاس آئے گا. جہانگیر ترین صاحب ممکن ہے ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں. سینٹرل پنجاب میں چودھری پرویز الہی کا رول ہوگا, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک دھڑے کی قیادت کر رہے ہوں گے جو اس وقت تک کا سینیریو ہے. اور یہ کے پی کے سے میں جو ہے وہ 3 پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی, جس میں جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ
پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP، ان 3 جماعتوں کا ایک اتحاد جو ہے وہ KP کے اندر حکومت بنے گا. سندھ جو ہے وہ ایز یوزول پیپلز پارٹی کے پاس رہے گا. مرکز میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں شراکت دار ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو اور اپوزیشن کا رول ادا کرے، لیکن جو حکومت ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہوگی. اب یہ جو پنجاب میں حکومت ہوگی، یہ پرویز لائی کا گروپ اور جہانگیر ترین کا گروپ، یہ بھی ذرا تھوڑا سا نا، ایک جب کوئی سیاست کی شطرنج بچھائی جاتی ہے نا، تو اس میں جو حکومتیں بنتی ہیں ان کو تھوڑا سا کٹ ٹو سائز رکھنا پڑتا ہے نا، وہ بالکل ہی کہتے ہیں نا اوور نہ ہو جائے کام، وہ والا معاملہ نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں جناب. اور اس وقت سیاسی بساط پر جو تمام تر بڑے جو کھلاڑی ہیں ان سب کا کردار متعین ہو گیا ہے. نواز شریف کا، شہباز شریف کا، مولانا فضل الرحمان کا، اور عمران خان کا، جہانگیر ترین کا، پرویز لائی کا، یہ سب کردار طے ہو گئے ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے مورے ہیں وہ آگے پیچھے الیکشن تک، لاسٹ ڈے تک چلتا رہے گا معاملہ. اور یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، عمران خان صاحب کی گرفتاری اور ان کے باہر جانے کے امکانات، یہ بھی بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی کہ عمران خان کا اندر باہر آنا جانا لگا رہے گا، اور ممکن ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، لیکن باہر جانے سے پہلے ہو سکتا ہے ان کو 1.5-2 سال جیل میں رہنا پڑے. اور اس وقت بہت کوشش کر رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ اور صدر مملکت عارف علوی صاحب، اگرچہ کہ اب وہ خان صاحب سے خفا ہیں، لیکن بہرحال انہی کے فی الحال کیمپ میں شمار ہوتے ہیں. اور یہ جو ان کے ساتھ جو ان کے فالوورز ہیں، اور یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ان سب کی کوششیں رائگاں جائے گی، خصوصاً امریکہ اور برطانیہ کی بھی، کیونکہ پاکستان نے آگے چلنا ہے. چین کے ساتھ جو سی پیک چلے گا تو پاکستان کے ساتھ چین کے معاملات چلیں گے، اور امریکہ سے بہت دھوکے کھا لیے. اب آگے ہماری جو آپ کو پاکستان کے مقتدر قوتیں ہیں وہ اب مزید دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہی تو امریکہ کے ہاتھوں اور نہ ہی اندرونی کسی سیاستدان کے ہاتھوں. تو پائتن لگا لیں جتنا مرضی زور، امریکہ، برطانیہ، شنڈانیہ، سارے یہودی لابی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، خان صاحب کا پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ طے ہو گیا ہے. اور معاملات اب اسی طرح آگے چلیں گے، اور الیکشن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نومبر اور اپریل کے درمیان کی اس وقت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ایک ولاگ ہم نے کرنا تھا، ہم نے کہا ذرا بتا دیں کہ اوور آل سینیریو کیا چل رہا ہے. چھوٹی چھوٹی خبریں تو چلتی رہتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.